नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं तफसीर। आज हम जो आयात पढ़ने वाले हैं इनमें इतना ज़बरदस्त किस्सा है, और किस्से कहानियाँ बच्चों को तो शौक होता ही है, बड़ों को भी बहुत शौक होता है सुनने का। हाँ, अलबत्ता ये कि जो दुनिया में ये किस्से कहानियाँ आप देखते हैं इनमें झूठ सच मिला के जैसी तैसी आपको दिखाई जाती हैं, अल्लाह ताला कुरान करीम में जो किस्से बयान फरमाता है उनमें इतने सबक होते हैं हमारे लिए, उनकी कोई बेनिफिट होता है हमारे लिए, और वो बिल्कुल सच्चाई पे मबनी होते हैं। ऐसे ही नहीं कोई भी किस्से उठा के बता दिए जाते। और यहाँ पे आप एक बहुत ही इंस्पिरेशनल किस्सा देखने वाले हैं जो हर मुसलमान के लिए बहुत इसके अंदर सबक है, और ख़ास तौर पे जो दीन का काम करना चाहते हो या दीन का काम करते हो उनके लिए। इसी तरह ये किस्सा इस तरह इसको समझ लें, कुरैश मक्का के सामने इसको बयान करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनको सुनाएं ये किस्सा। वजह क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बहुत तबलीग अभी तक कर रहे थे। आपको बताया तकरीबन मिड जो टाइम है मक्की जिंदगी का, उसमें ये सूरत नाजिल हुई है। तो आप देख लें कि पब्लिकली तो दावा शुरू हो चुका हुआ था और मुखालफत भी बहुत हो रही थी। अब क्यों उनको ये किस्सा सुनाने की जरूरत है? इसलिए कि देखें, जैसे होता है ना कि बाज़ दफा कोई चीज आप बताते हैं, किसी को बताते रहते हैं, उतनी शायद उसको समझ ना आए, लेकिन उसके बाद कोई वाकया ऐसा दिखा दिया जाए, कोई मिसाल ऐसी दिखा दी जाए तो ज्यादा हो सकता है उसको समझ आए। जैसे हमारे यहाँ पे हाई स्कूल के बाहर उन्होंने एक बड़ी क्रश्ड गाड़ी खड़ी की हुई थी, ऐसी कि जिसको देख के इंसान यानी कांप जाए, इतनी वो यानी बिल्कुल उसकी हालत बुरी थी। और दिखाने का मकसद ये था वहां पे खड़ी करने का, ये देखो बच्चों, अगर तुम रेकलेस ड्राइविंग करोगे तो देख लो ये अंजाम होता है। और उसको देख कैसे लग रहा था, इसमें तो कोई नहीं बचा होगा। आप देखें, जो बच्चे गाड़ी चलाना शुरू करते हैं उनके पेरेंट्स तो उनको कहते हैं भाई ओवर स्पीडिंग ना करो, एहतियात से चलाना। और हो सकता है पेरेंट्स की बात इतनी उनको समझ में ना आए, हो सकता है पुलिस टिकट दे तब भी समझ में ना आए, लेकिन जब ये चीज देखेंगे तो असर होगा कि हाय कहीं ये हमारा अंजाम ना हो जाए। ठीक है, तो ये मकसद होता है जब कोई चीज मिसाल के तौर पे सामने दिखाई जाती है कि देखो ये देखो इसके साथ ऐसा हुआ था, कहीं ये ना हो कि तुम भी वही करो तो तुम्हारे साथ भी यही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस किस्से को इसीलिए लाया गया कि देख लो इन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने रसूलों की बातों को नहीं माना, फिर अल्लाह ताला ने उनका क्या अंजाम किया। तो देखते हैं यहाँ पे किस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बयान कर दीजिए इनके लिए, किन के लिए? कुरैश मक्का के लिए। क्या मिसाल? किसकी? अस्हाबल क़रिया की, बस्ती वालों की। ये कौन सी बस्ती, कहाँ थी, किस जमाने में थी, ये चीजें यहाँ पे डिटेल्स नहीं दी गई। आप देखेंगे कुरान करीम का तरीका ये रहा है कि अक्सर ऐसी डिटेल्स नहीं दी जाती कि कौन से जमाने में, किस सेंचुरी में थे, वो कौन सी बस्ती थी, वो कहाँ पे रहती थी, क्या था, ऐसी चीजें नहीं, बल्कि जो असल मैसेज है ना वो दिया जाता है। आप देखते हैं बाज दफा बहुत डिटेल जब होती है ना तो दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आती कि असल बात क्या है। अब जैसे बाज दफा लोग अपनी कोई मसला बयान करने लगते हैं, अब वो इतनी लंबी बात करते हैं कि समझ ही नहीं आती कि इनका प्रॉब्लम इसमें से क्या है, इनका सवाल कौन सा है।
اتنی غیر ضروری ڈیٹیل دیتے ہیں. تو بات ٹو دا پوائنٹ کی جانا یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. اب یہاں پہ چونکہ مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بستی آپ پہلے سوچیں کون سی تھی کیا تھی، وہ مقصد نہیں ہے بیان کرنا ہے سبق جو اس کے اندر ہے. لیکن باہر کیف مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ انطاکیہ کی بستی تھی جو سدرن ٹرکی میں ہے. آج جو ٹرکی ہے نا، ترکی، اور جہاں پہ وہ سیریا کے بارڈر سے لگتا ہے وہاں پہ یہ واقع تھی. پہلے زمانے میں تو یہ سارا علاقہ سیریا کا کہلاتا تھا نا، شام کہلاتا تھا. اب کے زمانے کے اندر یہ کنٹریز بن گئے تو ٹرکی کے سمجھ لیں بارڈر پہ. اور یہ بستی بھی شرک کرنے والی بستی تھی. اچھا اب کیا ہوا یہاں پہ، اذ جاء المرسلون، یہاں پہ آئے ان کے پاس رسول. اب یہ کون رسول تھے؟ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ قصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو یروشلم میں تھے اور اپنے حواریوں کو انہوں نے بھیج دیا اس قریہ کی طرف، انطاکیہ کی طرف، کہ یہاں جا کے تبلیغ کریں. لیکن ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نہیں تھے. بھیجے ہوئے رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجا ہوا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس لیے کہ آگے ہی آتا ہے کہ اذ ارسلنا، تو ہم نے بھیجا، تو اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے. ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو عذاب سماوی سے تباہ نہیں فرمایا. یعنی ایک جیسے پچھلی قوموں کے اوپر کہیں آندھی کا، کہیں کسی چیز کا، طرح طرح کے عذاب آئے نا، کہیں چیخ کا، کہیں اور اس طرح کی چیزوں کے عذاب تھے. تو عذاب سماوی سے تباہ نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اللہ نے ایمان والوں کے ہاتھوں ہی سزا دلوائی ہے. تو اصحاب قریہ کے بارے میں ہم پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اس لیے کہ ان کے بارے میں تو آ گیا کہ ان کو صیحۃ واحدہ سے ہی تباہ کیا گیا تھا، ایک چیز سے ہی تباہ کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کوئی لوگ ہوں گے، بلکہ یہ ان سے پہلے کے زمانے کے لوگ ہیں. تھوڑا سا یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہو جائے، ادروائز اٹ ڈزنٹ میٹر ریئلی کہ کہاں، کب اور کون یہ لوگ تھے. بس یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ ایک پہلے دور کے لوگ تھے جن کے پاس اللہ نے ایک نہیں مرسلون بھیجے، یعنی پلورل ہے تو اس کا مطلب ایک سے زائد بھیجے. کتنے بھیجے؟ اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے، الا طرف، ہم ان کی، اثنین، دو کو. اس کا مطلب دو رسول ان کے پاس آلریڈی آ گئے تھے. جب ان کے پاس رسول آئے. اچھا ایک پوائنٹ اور یہاں پہ دیکھیں، اذ جاء المرسلون، یعنی رسول ان کے پاس آئے. اس کا مطلب یہ کسی رسول کے پاس نہیں گئے تھے کہ ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں رہنمائی چاہیے، ہمیں سیدھا راستہ دیکھنا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے زندگی صحیح گزارنی ہے، اللہ کے بارے میں کچھ بتائیں. ایسا کچھ نہیں ہوا. رسول ان کی بستی میں آئے. اس کا مطلب رسول ان کی بستی سے بلونگ نہیں کرتے تھے، کہیں باہر سے ہی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ان کی بستی کی طرف بھیجا تھا. ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی. دوسری ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جاء کا لفظ آیا، عطا کا بھی آ سکتا تھا. یعنی جاء اور عطا دونوں کے معنی آنے کی ہیں، مگر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جاء جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب راستے میں مشکلات ہوں. اس سے پتا چلتا ہے کہ جب یہ آئے تو ان کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اتنی آسانی سے ان کا آنا نہیں ہوا اس بستی میں. اور اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پلان کیا، انہوں نے سوچا کہ ہم اس بستی کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی طرف بھیجا، ان کو راستے میں رکاوٹیں بھی آئیں لیکن وہ یہاں پہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دو کو بھیجا، یہاں پہ اصحاب القریہ کے پاس جو شرک میں مبتلا بستی تھی، دو رسول آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے دونوں کو ہی جھٹلا دیا.
یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ دونوں نے آ کے مل جل کر کام کیا اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. اچھا ایک بات دیکھیں, بعض دفعہ ہم جب یہ اس طرح کے قصے پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں یہ تو ہماری باتیں نہیں ہیں. جب والذین کفروا وکذبوا کی بات آ رہی ہو تو ہم تو آرام سے بیٹھ ہی جاتے ہیں ایک طرف کہ ہمارا اس سے کیا تعلق, یہ تو کافروں کی مشرکین کی بات آ رہی ہے, انہوں نے جھٹلایا ہوگا, ہم تو بڑے ماننے والے اور ہم تو ایسے کرنے والے ہیں, ہمارا کیا. لیکن ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, جو آیات کفار کے لیے ہیں ان سے مومن اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ یہ صفات, یہ ٹینڈنسیز کہیں میرے اندر تو نہیں آ رہی. اگر نظر آتی ہیں تو سمجھ لیں شرک و کفر کی طرف جھکاؤ ہو رہا ہے, انکلینیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے لیے ذریعہ بنتی ہیں کہ ہم اپنی چیکنگ کریں ان سے. ٹھیک ہے, تو اب جب دیکھیں ان لوگوں کا کیا طریقہ تھا, پرانی قوموں کی طرح انہوں نے بھی 2 رسول آئے مگر دونوں کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں فوراً مبتلا نہیں کر دیا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان کے اوپر اب عذاب آ جائے, بلکہ یہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں. کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, ہم نے یعنی مضبوط کیا ان کو یا قوت دی ان کو, تائید دی ان کو ایک تیسرے کے ساتھ, 3rd ون بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. یعنی بجائے ان کو مصیبت ختم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے کو بھیجا. کس لیے تیسرے کو بھیجا؟ تاکہ ان کو یعنی اسٹرانگ کریں, ان کو اسٹرینتھ ملے اس تیسرے کے آنے سے. یعنی آپ دیکھیں نا, آپ کسی کنونشن میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ بڑے بڑے 3 اسپیکرز کے نام دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے 3 اسپیکرز آ رہے ہیں, تو سوچے کہ انسان ایک مطلب وہ ہو جاتا ہے نا کہ 3 لوگ بولیں گے, کتنا زبردست ہوگا وہ, جہاں پہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بات کرنی ہے. ان کے پاس 3 رسول آ گئے, کوئی عام لوگ نہیں تھے, 3 رسول آ گئے, اور تینوں نے آ کے کیا کہا, فَقَالُوا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, انہوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں, ہم تمہاری طرف بھیجے جانے والے رسول ہیں. یعنی تینوں نے آ کے مل کے کہا, فَقَالُوا ہے نا, ان تینوں نے کہا, قالا نہیں ہے, قالو, تینوں نے آ کے توحید کا پیغام دیا, تینوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. اس سے آپ کو کیا پتا چلا, قالو سے کیا پتا چلا؟ دیکھیں اس سے ہمیں ان کی یونٹی کا پتا چلتا ہے کہ انہوں نے مل جل کے کام کیا. یہ نہیں کہ پہلا تو جو آیا وہ اس نے جب دوسرے یا تیسرا آ گیا تو انہوں نے پہلے نے کہا, اس کی ٹانگ کھینچنی شروع کر دی کہ یہ نہیں, یہ تو ہماری جماعت سے ہی نہیں ہے, اور اس کی وہ جماعت ہے, ہماری یہ جماعت ہے, ایک دوسرے کے پیچھے ہی پڑ جائیں. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایک جگہ پہ مثلاً کوئی ایک دین کا کام کر رہا ہو, اب دوسرا اگر وہاں پہ آ جاتا ہے تو پہلے کو مصیبت پڑ جاتی ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈاز, اس کے خلاف لوگوں میں باتیں, کئی لوگ اس کے پاس نہ چلے جائیں. دیکھیں جب دین دکانداری بن جائے نا, دین بھی ایک بزنس بن جائے جیسے آج بن چکا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے. ایسے کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے کا. دیکھیں پھر ایفیکٹ کس پہ پڑتا ہے, دین کے کام پہ. اس کی جو افیکٹونیس ہے نا وہ ختم ہو جاتی, اثر نہیں رہتا, تاثیر نہیں رہتی, اس کی برکت اٹھ جاتی ہے. اور بجائے ایک دوسرے کو اسٹرینتھ دینے کے, جب ہر ایک ایسے کرنے لگے کہ دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے تو لوگوں میں دین تماشا بن کے رہ جاتا ہے, پیغام تو کہیں دور ہی رہ جاتا ہے. بس پھر آپس کی یعنی چھینا جھپٹی کہہ لیں یا ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کہہ لیں, یہ شروع ہو جاتی ہیں. لوگ پھر باتیں بناتے ہیں کہ دیکھ لیں دین والوں کا کیا حال ہے, ان کی تو آپس میں ہی بنتی ہے, ہمیں کیا بتائیں گے. تو تاثیر تو ختم ہو گئی نا, میسج تو کہیں دور ہی رہ گیا, وہ تو آپس میں لڑ کے بیٹھ رہے ہیں. اب دیکھیں گا یہ جو یہ آیات ہے نا بہت سمپل ہیں, لیکن ان کی جو پیچھے سبق ہے نا وہ ہے جو آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ترجموں کو نوٹ نہ کریں, وہ آپ آرام سے اس میں سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو سبق ہے نا یہ آپ بھی اس پہ میں کہتی ہوں آپ سوچتے رہیں گے, اور کتنے سارے پوائنٹس ہیں جو ایک قصے سے آپ کو ملیں گے. ایک ایک لفظ قرآن کا جو ہے وہ ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے, فالتو نہیں ہے. اب ان تینوں نے آ کے
تبلیغ شروع کی. اور یہی پتا چلتا ہے یہاں سے کہ جب خالصتاً اللہ کی خاطر کام ہوتا ہے نا تو پھر مل جل کے کام ہوتا ہے. پھر لیگ پولنگز نہیں ہوتی, پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں نہیں ہوتی, پھر ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا نہیں ہوتا کہ اس کی دکان بند ہو جائے میری چلتی رہے. بلکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کام آگے بڑھے اور اس میں جتنی بھی سپورٹ مل سکے. اب اسی طرح ہم بعض دفعہ ایک آرگنائزیشن میں بھی کہیں کام کر رہے ہوں, وہاں پہ ہم ایک کام کر رہے ہیں, کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے اگر آ جاتا ہے, ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں, تو اب جن کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نام بنے, ہم بس آگے آگے ہوں, ہمارا چہرہ نظر آئے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ہیلپ بھی کرنے کیوں آ گیا, ہائے یہ میرا کام چھین لے گا, میں نے نہیں اس کو دینا. کیوں بھائی؟ جو آپ اس کو سکھائیں گے, جو آپ اس سے مدد لیں گے, اس سے یہ کام اور اچھا ہو جائے گا. دیکھیں ایک اور ایک کہتے ہیں نا 11 ہو جاتے ہیں, 2 نہیں 11 ہو جاتے ہیں. یعنی اب آپ کو وہی ہیلپ ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کی ایک اور کا بھی مشورہ آ جائے گا, ایک اور کی بھی ہیلپ آ جائے گی, اس کام کی کوالٹی اور بہتر ہوگی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بس میں ہی آگے آگے رہوں, میں ہی بس لیڈر بنوں اور میرا نام ہی آئے کہ یہ میں نے کام کارنامہ کیا ہے, اس کا بھی کیوں آ جائے گا. اب برا لگنے لگتا ہے کیونکہ اصل چیز کام کو نہیں دیکھتے ہم. ہمارا کیا ہوتا ہے, یہ میں نہیں نا ختم ہوتی, پھر میں کہاں جاؤں گی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہم 3 ہو جائیں گے تو تینوں کو, دوسروں کا بھی 2 کا نام لگ جائے گا, میں کہاں جاؤں گا, میرا تو نام پیچھے رہ جائے گا نا. تو یہ جو میں ہوتی ہے نا, یہ انسان کو پھر ہیلپ بھی نہیں لینے دیتی. پھر یہ پھر وہ کام کی کوالٹی جیسی تیسی ہو, کرنا میں نے ہی ہے, چاہے میں نکما کام کروں چاہے جیسا تیسا بھی کروں, اگر کسی اور کو نہیں آنے دوں گی, ورنہ اس کا بھی نام آ جائے گا اس میں. یار اگر ہم اپنی نیتوں کو کے جائزے لیتے رہے نا, اور سب سے زیادہ اپنے کرٹیک بن جائیں, اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہم یعنی کرٹیکلی دیکھیں, اینالائز کریں, تو خود پتا چل جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم. مگر ہم اپنے آپ کو ہی سب سے زیادہ لیوے دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ سہولت دیتے ہیں, ایکسکیوزز دیتے ہیں. نہیں اصل میں یہ بات تو نہیں ہے, اصل میں تو یہ بات ہے نا. لیکن غور کرنا چاہیے اپنے اندر کہ کیوں, میں کیا چاہتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کا کام اچھا ہو, یا میں یہ چاہتی ہوں کہ بس میرا نام لگا رہے اس کے ساتھ, میرا نام چپکا رہے اس کے ساتھ, چاہے میں کام کروں یا نہ کروں, چاہے میں جیسا تیسا بھی کر رہی ہوں. کیا چاہتے ہیں؟ اصل بات تو یہ تو نہیں ہے کہ مجھے کام سے کوئی ہمدردی ہے یا اس کے ساتھ میں سنسیئر ہوں. اصل بات تو یہ ہے کہ پھر میں ہی ہوں, میری انا جو ہے نا وہی ہے. پھر انا تو کہیں بیٹھنے نہیں دیتی, اسی نے شیطان کو مروا دیا تھا. یہ ابلیس, یہ شیطان بنا ہی اس طرح نا, یہ میں کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا, اب دیکھیں یہاں پہ اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, بے شک ہم, یہ تاکید کے لیے آیا ہے, ورنہ یہ بھی آ سکتا تھا فَقَالُوا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ, تمہاری طرف رسول بھیجے گئے ہیں. اِنَّا یہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی جھٹلا رہا ہو اور اس کو بتایا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اس لیے کہ ان کو بہت فورسفلی وہ جھٹلا رہے تھے, اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی, یہ کتنے عرصے تک وہ تبلیغ کرتے رہے. لیکن انہوں نے یعنی تقریباً آتا ہے کہ 10 سال تک وہ ان کو بتاتے رہے. لیکن یہ آگے سے ہٹ دھرمی, جھٹلانا, ضد, اور بس یہی کرتے رہے. اور پیغمبروں کا میسج کہیں بدلا نہیں کہ پہلے سال میں کچھ کہہ رہے تھے, اگلے جب انہوں نے دیکھا لوگ تو مان ہی نہیں رہے تو چلو تھوڑا سا کمپرومائز کر کے کچھ اور بتا دیتے. نہیں, ہمیشہ ایک ہی میسج رہا. اسے پتا چلتا ہے کہ چاہے لوگ مانے یا نہ مانے, آپ نے اپنا میسج بدل کے نہیں بتا دینا. کہ میں آج کے حالات میں بھی آپ دیکھیں, آپ کی مخالفت چاہے کتنی ہی ہو, لیکن یہ چیز کہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلمان ہی رہوں گا, چاہے آپ کچھ بھی کر لو, چاہے کتنے بھی پروپیگنڈے کرو, چاہے کچھ بھی کہہ دو, ہم بس یہی ہیں, ہم یہی رہیں گے, اس میں کوئی چینج نہیں آنا. تو اس سے دوسرے کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ فرم ہے اپنی بات پہ, ایسے نہیں کہ روز اپنی پوزیشن ہی چینج کرتے رہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.